अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा। रब्बि ज़िदनी इल्मा। रब्बि ज़िदना इल्मा। अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहना फ़िद्दीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम सूरह बकरा की आयत नंबर 662 टू 66 पढ़ेंगे। 266। अयवद्दु क्या पसंद करता है, अहदुकुम तुम्हारा एक, अन ये के तकूना हो, लहू उसके लिए, जन्नातुन एक बाग, मिन नकीलिन खजूरों का, व अनाबिन और अंगूरों का, तजरी बहती हूँ, मिन तहतिहा इसके नीचे से, हल अनहारू नहरें, लहू उस शख्स के लिए, फीहा इस बाग में, मिन कुल्ली समाराती हर किस्म के फल हों, व असाबाहु और आ पहुँचा हो उसे, हुल केबारो बुढ़ापा, वलाहु और उसके लिए, ज़ुर्रियातुन औलाद हो, ज़ुआफ़ाउ कमज़ोर, व असाबाहा फिर नागहा आ पड़े उस बाग पर, इसारुन एक ऐसा भगोला, फीही जिसमें नारुन आग हो, फहतरकत तो वो बाग जल जाए, कज़ालिका इसी तरह, युबय्यिनुल्लाहु बयान करता है अल्लाह ताला, लकुमुल आयाती तुम्हारे लिए अपनी आयतें, लअल्लकुम ताकि तुम, ततफक्करून गौर फिक्र करो। इस आयत की तफसीर कुछ यूँ है, रियाकारी के नुकसानात को वाज़ह करने और उससे बचने के लिए मज़ीद मिसाल दी जा रही है कि जिस तरह एक शख्स का बाग हो, उसमें हर तरह के फल हों, यानी उससे भरपूर आमदनी की उम्मीद हो, वो शख्स बूढ़ा हो जाए और उसके छोटे बच्चे हों, यानी वो खुद भी ज़िफ़ पैरी की वजह से मेहनत व मशक्क़त से आजिज़ आ चुका हो और औलाद भी उसके बुढ़ापे का सहारा ना हो, तो क्या खुद अपने बोझ उठाने के काबिल भी ना हो। इस हालत में तेज़ व तुंद हवाएं चलें और उसका सारा बाग जल जाए, अब ना वो खुद दोबारा इस बाग को आबाद करने के काबिल रहा, ना उसकी औलाद। यही हाल उन रियाकार खर्च करने वालों का क़यामत के दिन होगा कि नफाक व रियाकारी की वजह से उनके सारे अमाल बिकारत चले जाएंगे, जबकि वहाँ नेकियों की शदीद ज़रूरत होगी और दोबारा अमाले खैर करने की मोहलत व फुर्सत नहीं होगी। अल्लाह ताला फरमाता है कि क्या तुम चाहते हो कि तुम्हारा यही हाल हो। सैयदना अब्दुल्ला बिन अब्बास और उबैद बिन उमैर रज़ी अल्लाह अन्हुम से रवायत है कि सैयदना उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु ने एक दिन हज़रात सहाबा रज़ी अल्लाह अन्हुम से पूछा कि तुम्हारी राय में ये आयत, अयवद्दु अहदुकुम अन तकूना लहू जन्नातुम मिन नखीलिन व अनाबिन, क्या तुम में से कोई पसंद करता है कि उसका खजूरों का और अंगूरों का एक बाग हो, किसके बारे में नाजिल हुई। तो उन्होंने कहा, अल्लाह ताला ही बेहतर जानता है। इस जवाब से सैयदना उमर रज़ी अल्लाह नाराज़ हुए और उन्होंने फरमाया कि ये कहो कि हम जानते हैं या नहीं जानते। सैयदना अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु कहने लगे, अमीरुल मोमिनीन, इसके बारे में मेरे दिल में एक बात है। आपने फरमाया, कहो ए भतीजे, और अपने आप को हकीर ना समझो।
ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا، یہ ایک عمل کی مثال بیان کی گئی ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا، کیسے عمل کی مثال؟ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے جواب دیا، کسی بھی نیک عمل کی۔ تو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، یہ مثال اس دولت مند شخص کے عمل کی ہے جو اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے مطابق عمل کرتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ اس کے پاس شیطان کو بھیج دیتا ہے تو وہ گناہ اور برے کام کرنے لگ جاتا ہے حتیٰ کہ اپنے سارے اعمال ضائع کر بیٹھتا ہے۔ سیدنا سہل بن سعد الساعدی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بندہ لوگوں کی نگاہ میں جنتیوں کے سے عمل کرتا ہے حالانکہ وہ دوزخی ہوتا ہے، اور بعض دفعہ بندہ لوگوں کی نگاہ میں دوزخیوں کے سے عمل کرتا ہے حالانکہ وہ جنتی ہوتا ہے۔ اعمال کا دار و مدار آخری وقت کے اعمال پر ہوتا ہے۔ آیت نمبر 267۔ یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، انفقوا تم خرچ کرو، من طیباتی ان پاکیزہ چیزوں میں سے، ما جو کسبتم کماؤ، ومما اور ان میں سے بھی جو اخرجنا ہم نے نکالی، لکم تمہارے لیے، من الارض زمین سے، ولا تیمموا اور نہ تم ارادہ کرو، الخبیث خراب چیز کا، منہ اس میں سے، تنفقون کہ تم خرچ کرو، ولستم اور نہیں ہو تم بآخذیہ لینے والے اس چیز کو، الا مگر ان یہ کہ تغمزوا تم چشم پوشی کرو، فیہ اس میں، وَاعْلَمُوا اور جان لو، ان اللہ بے شک اللہ تعالی، غنی بڑا بے پرواہ، حمید نہایت قابل تعریف ہے۔ صدقہ کی قبولیت کے لیے جس طرح ضروری ہے کہ اس کے بعد احسان نہ جتلایا جائے، تکلیف نہ دی جائے اور وہ ریاکاری جیسی بیماری سے بھی پاک ہو، اسی طرح اس آیت میں قبولیت صدقہ کے لیے ایک اور شرط بیان کی جا رہی ہے کہ صدقہ میں دی جانے والی چیز کا عمدہ اور طیب ہونا ضروری ہے۔ اگر کوئی شخص اپنے مال میں سے ردی اور نکمی چیز صدقہ میں دے گا اور اچھی چیز اپنے پاس رکھے گا تو اس کا یہ عمل ٹھیک نہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ خراب مال اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ نہ کرو، حالانکہ خود تمہارا حال یہ ہے کہ اگر کوئی تمہارا قرض چکانے کے لیے خراب مال دے تو تم اسے طیب خاطر قبول نہیں کرو گے، آنکھیں بند کر کے بصورت جبر و اکراہ ہی قبول کرو گے۔ سیدنا برا رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ یہ آیت وَلَا تَیَمَّمُوا الْخَبِیثَ مِنْہُ تُنْفِقُونَ ہم گروہ انصار کے بارے میں نازل ہوئی۔ ہم کھجوروں والے تھے، ہم میں سے لوگ اپنی کھجوروں میں سے کثرت اور قلت کے موافق کھجوریں لے کر آتے تھے، کوئی ایک خوشہ یا کوئی دو خوشے لے کر آتا تھا اور اس کو مسجد میں لٹکا دیا کرتا تھا، اور اہل صفا کا یہ حال تھا کہ ان کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہ ہوتا تھا۔ ان میں سے جب کوئی آتا تو خوشے کے پاس آ کر اس کو عصا سے ضرب لگاتا
تو اس میں سے تر اور خشک کھجوریں گر پڑتی جنہیں وہ کھا لیا کرتا تھا، اور جن کو نیکی کرنے کی کوئی رغبت نہیں تھی ان میں سے بعض لوگ نکمے اور ردی خوشے لے کر آتے جو ٹوٹے پھوٹے ہوتے تھے، وہ بھی ان خوشوں کو لٹکا دیا کرتے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم ومما اخرجنا لکم من الارض ولا تیمموا الخبیث منہ تنفقون ولستم بآخذیہ الا ان تغمضوا فیہ واعلموا ان اللہ غنی حمید۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، ان پاکیزہ چیزوں میں سے خرچ کرو جو تم نے کمائی ہیں، اور ان میں سے بھی جو ہم نے تمہارے لیے زمین سے نکالی ہیں، اور اس میں سے گندی چیز کا ارادہ نہ کرو جسے تم خرچ کرتے ہو، حالانکہ تم اسے کسی صورت لینے والے نہیں، مگر یہ کہ اس کے بارے میں آنکھیں بند کر لو اور جان لو کہ بے شک اللہ تعالیٰ بڑا بے پرواہ، بے حد خوبیوں والا ہے۔ سیدنا برا رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ پھر ہم میں سے ہر ایک اچھی کھجوریں لاتا جو اس کے پاس موجود ہوتی۔ طیبات لفظ طیب جس طرح عمدہ مال کے معنی میں آتا ہے، اسی طرح اس میں وہ مال بھی آ جاتا ہے جو حلال طریقے سے کمایا ہوا ہو۔ پس معنی یہ ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں پاکیزہ اور حلال طریقے سے کمایا ہوا مال خرچ کرو، خبیث یعنی حرام مال سے صدقہ قبول نہیں ہوتا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ پاکیزہ مال ہی کو قبول فرماتا ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو اللہ پاک ہے اور وہ کوئی مال قبول نہیں کرتا سوائے اس مال کے جو پاک ہو۔ ما کسبتم، انسان کی کمائی کے بڑے ذرائع چار ہیں: زراعت، صنعت، تجارت اور ملازمت۔ کمائی جس ذریعے سے بھی ہو، اگر وہ نصاب کو پہنچ جائے جو 70 گرام سونا یا 460 گرام چاندی ہے، یا کسی کے پاس اتنی قیمت کا مال ہو اور اس پر سال گزر جائے تو زکوٰۃ دینا پڑے گی۔ سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 5 وسق سے کم میں زکوٰۃ نہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں مال تجارت میں زکوٰۃ نہیں۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے باب الصدقات الکسب والتجارت میں اس آیت سے استدلال کر کے ان کا رد کیا ہے، البتہ زمین سے حاصل ہونے والی فصل کا عشر فصل اٹھاتے ہی ادا کرنا ہوگا۔ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ الْأَرْضِ، اس سے مراد فصل پر عشر یا نصف عشر ہے۔ اگر زمین سے کھینچ کر پانی لگایا جائے تو نصف عشر، اور اگر بارانی یا نہری ہو تو عشر۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس زمین کو بارش اور چشموں نے سیراب کیا ہو یا وہ خود بخود نمی سے سیراب ہو جاتی ہوں، اس میں 10واں حصہ ہے، اور جس کو کنویں وغیرہ سے پانی کھینچ کر سیراب کیا جاتا ہو اس میں 20واں حصہ ہے۔ آیت نمبر 268 268۔
الشیطان و شیطان یعدکم الفقر، ڈراتا ہے تمہیں تنگ دستی سے، ویأمرکم، اور حکم دیتا ہے تمہیں بالفحشاء، بے حیائی کا، واللہ، اور اللہ تعالیٰ یعدکم، وعدہ کرتا ہے تم سے، مغفراتن، مغفراتم منہ، اپنی طرف سے مغفرت کا، وفضلاً، اور فضل کا، واللہ، اور اللہ تعالیٰ واسع، نہایت وسعت والا، علیم، خوب جاننے والا ہے۔ یعنی بھلے کام میں مال خرچ کرنا ہو تو شیطان ڈراتا ہے کہ مفلس اور کلاش ہو جاؤ گے، لیکن برے کام پر خرچ کرنا ہو تو ایسے اندیشوں کو نزدیک نزدیک بھٹکنے نہیں دیتا، بلکہ ان برے کاموں کو اس طرح سجا اور سنوار کر پیش کرتا ہے کہ ان کے لیے خفتہ آرزوؤں کو اس طرح جگاتا ہے کہ ان پر انسان بڑی سے بڑی رقم بے دھڑک خرچ کر ڈالتا ہے۔ چنانچہ دیکھا گیا ہے کہ مسجد، مدرسے یا اور کسی کار خیر کے لیے کوئی چندہ لینے پہنچ جائے تو صاحب مال 100-200 کے لیے بار بار اپنے حساب کی جانچ پڑتال کرتا ہے اور مانگنے والے کو بسا اوقات کئی کئی بار دوڑاتا اور پلٹاتا ہے، لیکن یہی شخص سینما، ٹیلی ویژن، شراب، بدکاری اور مقدمے بازی وغیرہ کے جال میں پھنستا ہے تو اپنا مال بے تحاشا خرچ کرتا ہے اور اس سے کسی قسم کی ہچکچاہٹ اور تردد کا ظہور نہیں ہوتا۔ یہاں شیطان کے وسوسہ سے ہوشیار رہنے کی تلقین کی جا رہی ہے۔ شیطان تمہیں یعنی فکر کا ڈراوا دیتا ہے، یعنی انسان کے دل میں وہم اور وسوسے پیدا کرتا رہتا ہے کہ اگر نیک کام میں خرچ کرو گے تو فقیر ہو جاؤ گے، اور فحشاء یعنی بخل کی ترغیب دیتا ہے اور اس پر اکساتا رہتا ہے، اور بدکاری اور بے حیائی کے کاموں میں مال صرف کرنے کی ترغیب دیتا ہے، مگر اس کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ کا وعدہ یہ ہے کہ صدقہ تمہارے گناہوں کا کفارہ بھی ہوگا اور اس پر کئی گنا اجر بھی ملے گا اور مال میں برکت بھی ہوگی۔ الشیطان یعدکم الفقر، اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو شیطان کی دشمنی سے آگاہ فرمایا، ارشاد فرمایا، یعدہم ویمنیہم وما یعدہم الشیطان الا غرورا، سورۃ النساء میں، وہ انہیں وعدے دیتا ہے اور انہیں آرزوئیں دلاتا ہے، اور شیطان انہیں دھوکے کے سوا کچھ وعدہ نہیں دیتا، اور فرمایا وما یعدہم الشیطان الا غرورا، سورہ بنی اسرائیل میں، اور شیطان دھوکہ دینے کے سوا انہیں وعدہ نہیں دیتا۔ واللہ یعدکم مغفرۃ منہ وفضلا، یعنی اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ اگر تم اللہ تعالیٰ کے راستہ میں دو گے تو اللہ تعالیٰ تم کو اپنی مغفرت سے سرفراز بھی فرمائے گا اور تم پر اپنا فضل و کرم بھی کرے گا۔ ارشاد فرمایا قل ان ربی یبسط الرزق لمن یشاء من عبادہ ویقدر لہ وما انفقتم من شیء فہو یخلفہ وہو خیر الرازقین، سورۃ سبا میں، کہہ دے بے شک میرا رب رزق فراخ کرتا ہے اپنے بندوں میں سے جس کے لیے چاہتا ہے اور اس کے لیے تنگ کر دیتا ہے، اور تم جو بھی چیز خرچ کرتے ہو تو وہ اس کی جگہ اور دیتا ہے اور وہ سب رزق دینے والوں سے بہتر ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر روز جب بندے صبح کرتے ہیں تو دو فرشتے نازل ہوتے ہیں، ان میں سے ایک
دعا کرتا ہے اے اللہ خرچ کرنے والے کو اور زیادہ دے، اور دوسرا بد دعا کرتا ہے کہ اے اللہ ہاتھ روکنے والے کے مال کو تلف کر دے۔ سیدنا جابر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ظلم سے بچو، ظلم قیامت کے دن تہ بتہ تاریکیاں بن جائے گا، اور بخل سے بچو، بخل نے تم میں سے پہلی قوموں کو برباد کر دیا اور ان کو اس بات پر آمادہ کیا کہ وہ ناحق خون بہائیں۔ اور محرمات کو حلال ٹھہرائیں۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کا ہاتھ بھرا ہوا ہے، رات اور دن خرچ کرنا اسے کم نہیں کرتا۔ کیا تم نے دیکھا نہیں جو کچھ اس نے آسمانوں اور زمین کی پیدائش سے اب تک خرچ کیا ہے، تو اس نے جو کچھ اس کے ہاتھ میں ہے اسے کم نہیں کیا۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔